अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क में कोविड की सूरत हाल एक दफ़ा फिर इंतहाई संगीन होती जा रही है। जो जुलाई वाले फिगर्स थे वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गए हैं। अवाम से अपील है कि एहतियात करें और जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखें। कोविड का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। 7,000 से ज़ायद पाकिस्तानी कोविड की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो एहतियात हम सबको करनी है। इसी कोविड वाले माहौल में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी हो रहे हैं। वहाँ पे सर्दी है लेकिन सियासी माहौल इंतहाई गर्म है। 33 अरकान का ये लेजिस्लेटिव असम्बली है गिलगित बल्तिस्तान की। उनमें से 24 में इलेक्शन होते हैं। 6 सीटें ख़वातीन के लिए मखसूस हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए। तो जो इलेक्शन है, जो बरह रास्त इंतखाबात जो 15 तारीख को हो रहे हैं, वो 24 नशिस्तों पर होने हैं। एक उम्मीदवार की डेथ हो गई है जिसकी वजह से अब ये 24 में से 23 में इंतखाबात हो रहे हैं। ये तीसरी लेजिस्लेटिव असम्बली है जिसके इंतखाबात हैं। पहले इंतखाबात 2009, उसमें पीपल्स पार्टी ने विक्ट्री हासिल की, गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की थी मरकज़ में। 2015 में PMLN की हुकूमत मरकज़ में थी और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई PMLN ने मेजॉरिटी के साथ। 33 में से 22 नशिस्तें PMLN के पास थीं। इस दफ़ा PTI की हुकूमत मरकज़ में है। जो फ़िलहाल जो सर्वेज़ हैं वो उनके मुताबिक PTI लीड कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ पे अच्छी इंतखाबी कैंपेन चलाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, एंड दे आर रनिंग क्लोज। PMLN क्योंकि इनकम्बेंट थी, गवर्नमेंट पे भी थे, लेकिन उनके कुछ पार्टी के वर्कर्स भी उनको छोड़ गए, कुछ लीडर्स थे, टिकट होल्डर्स थे, वो भी दाएँ बाएँ हुए, तो ये भी अभी साथ चल रहे हैं। शेख रशीद के मुताबिक वो चौथे नंबर पे होंगे क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट भी आ रहे हैं। तो इंतहाई इंटरेस्टिंग सूरत हाल है GB के इलेक्शंस के हवाले से। आज के प्रोग्राम में उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज जनूबी बलोचिस्तान गए। तुरबत में उन्होंने खिताब भी किया, पसमानदगी की बात भी की और आगे का लाए अमल भी बताया। PMLN में मरियम नवाज़ सवात गईं। कुछ अर्सा कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सवात गए थे, बड़ा जलसा था। मरियम नवाज़ ने भी आज बड़े जलसे से खिताब किया और उसका क्रेडिट जाता है अमीर मुकाम को। उस इलाके में अमीर मुकाम, शांगला में, बाकी में उनके भाई MNA भी हैं, तो अच्छा क्राउड वहाँ पे भी आया। सियासत भी जारी है गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, और कुछ ये जो इस इंतखाबात का आगे आने वाले टाइम पे असर होगा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अफजल साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, इंतखाबात की तैयारियों पर बात करेंगे। रसूल बख्श रईस साहब जो कि प्रोफेसर हैं सियासियात के लम्स में, उनसे भी जो सारी सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि क्या तज्ज़िया है उनका कि कहाँ पे ये सूरत हाल जा रही है। और आखिर में एक जो पाकिस्तान पे धब्बा है पोलियो का, उसके हवाले भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अफजल साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। साबिक DIGP हैं और इस दफ़ा फ़ौज की खिदमात हासिल नहीं की गई अमन अमान के लिए, और जो लोकल इंतज़ामिया है उन्होंने कहा कि हम खुद इंतखाबात करवा सकते हैं। बड़ी गहमा गहमी हुई, तमाम मेन लीडरशिप भी पहुंची वहाँ पे। गुफ्तगू करेंगे। अब बस इतवार के दिन इलेक्शन है, क्या सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान की। मीर अफजल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आपको दी गई थी। तमाम पाकिस्तान की नज़र गिलगित बल्तिस्तान पे थी क्योंकि अपोजिशन की भी सारी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। आपने बिलावल भुट्टो को भी होस्ट किया, मरियम नवाज़ भी गई, प्राइम मिनिस्टर भी एक दिन के लिए आए, और फिर PTI के भी लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, जुल्फी बुखारी थे। पूरी गहमा गहमी थी और यहाँ पे जिम्मेदारी जिस तरह आपकी थी, फिर अमन अमान की बात भी थी। फिर एक महीना कबल आपने कहा कि फ़ौज की खिदमात भी नहीं ली जाएंगी। तो इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं, इतवार के लिए सब कुछ ठीक है, और क्या आप मुतमईन और पुरएतमाद हैं उसके लिए? बिल्कुल जी, हमारे इंतजामात बिल्कुल मुकम्मल हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला पुरुमीद हूँ ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे। और हमने हर किस्म की श्योरिटी दिलाई हुई है तमाम कैंडिडेट्स को, और बंदोबस्त भी हमारा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट है। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास कैपेबल पुलिस है, कैपेबल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, स्काउट्स हैं, रेंजर्स हैं, और उसके अलावा हमारे जो दो दीगर एलाइट फोर्सेस हैं, एलाइट फोर्सेस मीन मेडिकल कवर अप के लिए, ये सारे हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह मैं आई एश्योर यू कि ये बिल्कुल फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पुरअमन तरीके से होंगे। CM साहब, आपको कॉन्फिडेंस तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो अपोजिशन जमात की मरियम औरंगजेब है, उन्होंने कहा कि जी दयामीर में एक हल्का बताया कि वहाँ पे सरकारी अफसरान के 1000 जायद बैलेट्स हैं। उन्होंने कहा ये भी धांधली होगी, इस पे क्या कहेंगे? जहाँ तक धांधली का या छोटे मोटे इल्जामात का ताल्लुक है,
ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ٹرمپ نے بھی بینگ سٹنگ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے اس نے بھی الزام لگایا تھا. اور اس قسم کے الزامات جب لگتے ہیں، ایسے بیلٹ پیپر ریکور ہوتے ہیں، تو یہ چیف الیکشن کمشنر نے بڑا پرمپٹلی ایکشن لیا ہے. پرمپٹلی ایکشن لے کر ریٹرننگ افسرز نے ان کو سیز کر کے ان کو کینسل کر دیا ہے. چلیے، یعنی بر وقت ایکشنز بھی لیے جا رہے ہیں، اور الیکشن ڈے کے لیے بھی تیاریاں مکمل ہیں کہ لوگوں کو کوئی ایسی پرابلم نہیں آئے گی، سارے انتظامات مکمل ہیں ڈی ڈے کے لیے، یعنی اتوار کے دن کے لیے بھی سب انتظامات مکمل ہیں آپ کی طرف سے؟ بالکل جی، انلیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی طوفان اوپر سے نہ آئے، بارش کی مطلب تھوڑی بہت وہ ہے پیشن گوئی ہے. اگر خدا نخواستہ بارش ہو گئی تو اسی حساب سے ہوگا، ادروائز انتظامات بالکل مکمل ہیں ہمارے. اچھا، اب تھوڑے سے گلگت بلتستان کی مجموعی طور پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ رہنے والے بھی ادھر کہیں ہیں، استور بنجی سے آپ کا تعلق بھی ہے. عبور صوبے کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جی گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے گا. اس کا کیا فائدہ ہوگا گلگت بلتستان کے لوگوں کو؟ گلگت بلتستان کے لوگ تقریباً 73 سال سے بغیر آئینی دارے کے یہاں پر انتظامی طور پر حکومت پاکستان کا فیڈریشن کا کنٹرول ہوتا تھا. ایز سچ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی. عبوری صوبہ بننے سے سب سے پہلے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں نمائندگی ہوگی، اور این ایف سی ایوارڈ میں ان کو حصہ ملے گا، سروسز میں حصہ ملے گا. اور سب سے بڑی بات، جو ان کے اندر ایک احساس محرومی کا جو عنصر پایا جاتا تھا 73 سال سے، وہ دور ہوگا، اور وہ کہیں گے اب ہم پہلے انتظامی تھے، اب ہم آئینی طور پر پاکستان کے مطلب باشندے ہو گئے ہیں. اچھا میر افضل صاحب، یہاں پہ کیونکہ آپ پہ اب جون سے یہاں پہ آپ کے پاس ذمہ داریاں ہیں، چیف منسٹر ہیں آپ، اوپر کے سے آپ نے سب کچھ دیکھ لیا. میجر مسئلہ ہے کیا گلگت بلتستان میں؟ لوگوں کی ڈیمانڈ اور عوام کیا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ عوام ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، عوام یہاں پر انفراسٹرکچر چاہتے ہیں. ہمارے پاس پوٹینشل ہے پاور کا، ہائیڈرو پاور کا. اگر ہمارے جو ہائیڈرو پاور کی اسکیمیں ایکسپلور ہو جائیں، امپلیمنٹ ہو جائیں، تو نہ صرف پورے پاکستان کو بلکہ یہاں سے بجلی پاور جو ہے سیل ہو سکتی ہے ہمارے ہمسائے ملکوں میں. منرل کے ہمارے پاس پوٹینشل بڑے ہیں، قیمتی پتھر ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طریقے سے ٹورزم کا ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشل ہے. ٹورزم کے لحاظ سے ریزارٹس ہیں، آبشاریں ہیں، علاقے ہیں، پیکس ہیں. دنیا کی سب سے زیادہ پیکس گلگت بلتستان میں موجود ہیں. ٹورسٹ یہاں بہت آتے ہیں، سال میں کم از کم 20 سے 25 لاکھ ٹورسٹ یہاں آتے ہیں. اب اگر یہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے تو میرے خیال میں 20 سے 30 لاکھ کیا 50 لاکھ تک لوگ آ جائیں گے. اچھا میر افضل صاحب، سی پیک کا بھی کیونکہ نقطۂ آغاز جو ہے پاکستان میں گلگت بلتستان میں ہی ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہماری روڈ ہے وہ وہیں سے آئے گی، پھر اکنامک زونز بھی بن رہے ہیں. تو سی پیک میں کئی آوازیں آتی ہیں گلگت بلتستان میں کہ جی ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ کیا ڈیمانڈ کیا ہے کہ کیا کیا جائے سی پیک کے لیے، گلگت کے لیے، خاص کر گلگت بلتستان کے لیے، جی بی کے لیے؟ ہاں، یہ آوازیں محض آواز ہی سمجھے ہیں، بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی آرٹریز پھیلا دی ہیں. اسی سی پیک سے ہر ضلع کے لیے انہوں نے لنک روڈز دیے ہوئے ہیں. اسی سی پیک کے ذریعے بہت بڑے ٹنلز انہوں نے منظور کر دیے ہیں. بابو سر ٹنل ہے جس سے آپ کے 3 گھنٹے کا راستہ اسلام آباد کا کم ہو جائے گا. شارٹر ٹنل ہے جس سے آپ کا 235 کلومیٹر کا راستہ کم ہو جائے گا. اس قسم کی یہ ساری چیزیں سی پیک سے لنک کر رہی ہیں، اور سی پیک ہی کی وجہ سے چترال سے ہمارا روڈ کنیکٹ ہو رہا ہے. باقاعدہ این ایچ اے کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے. تو یہ بہت سارے فائدے ہیں ہمارے سی پیک کی وجہ سے. یہ ایسے آوازیں اٹھ رہی تھی، ابھی آوازیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور نہیں، ہمیں خواہش بھی ہے کہ جلد از جلد ہی ہم سارے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچے اور پاکستان ترقی کی طرف بھی جائے. اب تھوڑا سا گلگت بلتستان کا الیکٹورل ہسٹری کی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. تیسری لیجسلیٹو اسمبلی ہے جس کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں، اور ون سائیڈڈ مینڈیٹ آتا ہے گلگت بلتستان کی طرف سے. 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو میجورٹی دے دی، 2015 میں پی ایم ایل این کو دے دی.
تو یہ کیوں یک طرفہ مینڈیٹ کیوں آتا ہے گلگت بلتستان کی طرف سے، اور خاص کر جو بھی اسلام آباد میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی جیت جاتی ہے؟ ایکچولی ہمارے پاس 24 سیٹیں ہیں، کنسٹیٹوئنسیز ہیں 24، جس میں ہمارے ممبر الیکٹ ہوتے ہیں، اور اس میں اس مرتبہ ایک سیٹ میں ایک آدمی کی وفات ہونے کی وجہ سے وہ بائی الیکشن میں چلا گیا ہے۔ 23 کے لیے 15 تاریخ کو الیکشن ہوں گے، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ون سائیڈڈ یہ پارٹیاں آتی ہیں جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے ان کی پارٹی یہاں جیتتی ہے، یہ تھا، بالکل آپ کی بات درست ہے، اس کا تھوڑا بہت ایج ملتا تھا یہاں لوگوں کو، لیکن اب وہ لرننگ پروسیس سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہوا نظر مجھے بالکل نہیں آتا ہے۔ یعنی کانٹے کے مقابلے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن ابھی جو سرویز ہوئے ہیں، دو ابھی گیلپ کا اور پلس کا جو سروے آیا ہے اس میں بھی رولنگ پارٹی کو ایج دکھایا گیا اس کا، تو یہ بھی سرویز کا بھی اپنی ہوتا ہے، لیکن اصل تو انتخابات ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز کہیں نہ کہیں موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ ہاں یہ سلسلے ہیں، یہ تو اینی وائر آپ سندھ میں چلے جائیں وہاں پیپل پارٹی کو ایج ملے گا، آپ پنجاب میں چلے جائیں وہاں پہلے پی ایم ایل این تھی اس کو ایج مل رہا تھا، اس طریقے سے آپ کے پی کے میں چلے جائیں، تو یہ سلسلہ تھوڑا بہت 19-20 کا ہوتا ہے، وہ یہاں بھی ہوگا 19-20 کا، لیکن ایز سچ ماضی کی طرح نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، کووڈ پورے پاکستان میں، اور شروع میں جو انتخابات ڈیلے ہوئے ہونے تو یہ 18 اگست کو تھے، لیکن جو آگے گئے ہیں اس میں کووڈ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اب کووڈ کی ایک دوسری لہر اور ویو آ گئی ہے، اب کووڈ کے حوالے سے کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے الیکشن ڈے کے لیے؟ یہاں پر ہمارے الحمدللہ ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف اور میڈیکل اتھارٹیز نے اور ہماری ایڈمنسٹریشن نے، اور اس میں ان پٹ ہمارے پاکستان آرمی نے بھی دیا ہے، اس سے ایس او پیز تیار ہو گئی ہیں۔ یہ میں بڑے فخر سے آپ کو کہتا ہوں کہ آبادی کے لحاظ سے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے ود دی ریسٹ آف دی کنٹری تو ہمارے یہاں کووڈ کا مقابلہ بہتر طریقے سے ہوا ہے، بہتر طریقے سے بندوبست ہوا ہے، اور اب بھی وہ کہ اس سے تھوڑا بہت پولنگ میں ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا کووڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، اور ڈیوریشن شارٹ ہوگا کیونکہ دن بڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے اتنا زیادہ امپیکٹ، اتنا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ لیکن میر افضل صاحب، یہاں پہ ایک تھوڑا سا جو کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی احتیاط نہیں کی گئی، جو جلسے ہوئے ہیں جس طرح لوگ قریب قریب کھڑے تھے تو وہ تو کووڈ کو دعوت دینے والی بات ہے، پلس باقی علاقوں سے بھی لوگ آئے ہیں کہ مقامی، یعنی کارڈن آف تو نہیں ہوا تھا، کیونکہ انتخابات کے لیے ہر جگہ سے لوگ جا رہے تھے، سندھ سے بھی گئے ہیں، پنجاب سے بھی گئے ہیں، کے پی سے بھی آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی کیمپین کر رہا ہے، باہر کے لوگ بھی، پھر وہاں پہ بھی کوئی احتیاط اور ڈسٹنس، سوشل ڈسٹینسنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کنٹرول میں رہی ہیں چیزیں۔ میں آپ کو بتا دوں بڑے فخر سے، اس کے باوجود جلسے جلوس ہو گئے، باہر سے لوگ آ گئے، ریلیز نکلی، لیکن ایز سچ ہاسپٹلز میں کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے ابھی تک۔ اللہ کرے جی باقی پاکستان میں بھی یہ رہے، اور ہماری نیک خواہشات اور تمنائیں ہیں کہ انتخابات بھی بخیر و خوبی ہو جائیں اتوار کے دن۔ وی وش یو آل دا بیسٹ، اور آپ نے بڑا اچھا کام بھی کیا۔ میر افضل صاحب بڑی ہمارے ساتھ مہربانی جی، موجود تھے، سی ایم تھینک گلگت، یو۔ ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پروفیسر ہیں سیاسیات کے لمس میں اور تجزیہ کار بھی ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے، ملکی حالات کی بھی اور جو انٹرنیشنل جو انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، وی آر لیونگ ان ویری انٹرسٹنگ ٹائمز، دنیا کے بھی حالات دیکھ لیں، جس طرح کہ دنیا میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، پاکستان بھی کافی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ سیاسی طور پر جو ایک تھوڑا سا آپ کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال سے لل تھا، وہ اپوزیشن نے کمی پوری کر دی، جو پی ڈی ایم کی موومنٹ بھی آ گئی، گورنمنٹ کے لیے بھی ٹف ٹائم ہوا، لیکن نہ دھرنوں سے جلسوں سے حکومتیں جاتی ہیں، نہ اس دفعہ جائیں گی، لیکن یہ جو موومنٹ ہوئی ہے اس سے حاصل کیا کیا ہم نے؟ دیکھیں، جو یہ تحریک چلانے کی کوشش ہو رہی ہے حکومت کے خلاف، ایک لحاظ سے جمہوریت میں یہ تو جائز ہے کہ آپ احتجاج کریں،
لیکن احتجاج کریں کسی پالیسی کے خلاف، احتجاج کریں کوئی متبادل پالیسی لانے کے حق میں، یا احتجاج کریں کوئی ایسا قومی مسئلہ ہے جو حکومت حل کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے آپ کوئی ٹھوس اقدامات تجویز کریں اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کے آگے چلنے کی کوشش کریں۔ اس تحریک کا مقصد جس طرح ماضی میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو گراؤ، اور وہ ہمیشہ جو کچھ سیاسی رہنما ہیں ابھی اپنی جو موروثی سیاست ہے اس کے اپنے بڑوں کی جگہ تلاش بھی کر رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا کوئی رنگ جمائیں، وہ وہی پرانا بیانیہ جو تھا کسی زمانے میں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، حکومت ناجائز ہے، اور یہ ناجائزیت کی جو ایک تصویر ہے جو ہمیشہ ماضی میں جو حکومت ہے اس کے خلاف بنائی جاتی رہی ہے، تو یہ اس سے سیاست کے اوپر ایک دبا آیا ہے اور وہ جمہوری سیاست کو نقصان پہنچا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہاں نہیں پہ سمجھتا کہ اس سے جی، جمہوریت کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن دو تین سوال آپ یہاں پہ اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح کا بیانیہ تھا، اپوزیشن کے انٹرنل جو ڈیوائیڈ آ گئی کہ لگ رہا تھا کہ ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے ہے، کسی نے سخت ہارڈ لائن لی، دوسرے نے کوئی دوسری بات کر دی، تو وہاں پہ بھی آپ کو جو انتشار ہے، جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اور مفادات کا جو ٹکراؤ ہے وہ وہاں پہ بھی نظر آیا۔ لیکن ایک فینومینن ہے کہ آج بھی سوات پہ جلسہ تھا، لوگ آئے، گورنمنٹ جب جاتی ہے جلسے کرتی ہے تو اس پہ بھی لوگ آتے ہیں، تو یہ جو پیپل فینومینن ہے، عام آدمی ہے، یہ کیوں؟ کیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، دونوں طرف آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عام آدمی جلسوں میں جاتا ہے، وہ لائے جاتے ہیں، اس لیے کہ عام آدمی تو بالکل سیاست میں اس کا دل نہیں لگتا۔ وہ دیکھ لیا ہے انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو، جو ایم این اے ایم پیز ہوتے ہیں، جو لوکل سیاستدان ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، دور دراز سے لوگوں کو لایا جاتا ہے اور جلسوں کے اوپر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ جلسے ضرور کریں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کو چلنے دیں، 2 سال 2.5 سال باقی رہ گئے ہیں، پھر لوگوں سے پوچھ لیں گے کہ کیا وہ اس حکومت کی تائید کرتے ہیں، اسی کو رہنا دیتے ہیں، اسی جماعت کو، یا متبادل سیاسی جماعتوں کو آنے دیتے ہیں۔ 3 اس طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں سے اقتدار انتقال ہو چکا ہے، اور یہ اس سے جمہوریت پختہ ہوتی ہے۔ یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کو کرنے دے گا۔ وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ایسا اقدام وہ جو تجویز کریں گے کہ جی حکومت کو گھر بھیجیں گے، وہ تو غیر عینی ہوگا۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ حکومت اپنی اکثریت قومی اسمبلی میں کھو بیٹھے، دوسرا یہ ہے کہ انتخابات ہوں اور وہ انتخابات 5 سال کے بعد ہوں۔ لیکن یہ جو ابھی جو آفر کر رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس دفعہ جو ڈفرینس تھا کہ باقاعدہ نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیاست میں گھسیٹا گیا، بات کی گئی اور ڈائریکٹ نام لیے گئے، تو یہ ایک نیا فینومینن تھا، تو وہ بھی اب ڈائی ڈاؤن ہو گیا ہے یا اب یہ نیو نارمل اب یہی ہوگا؟ دیکھیں، جو مسلم لیگ نون والے ہیں وہ تو انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہے ہماری فوج اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لیکن اس کو آپ کہ کیسے ان کی کرتے ہیں کہ مداخلت، یہ ٹھیک بیانیہ ہے، مس کیلکولیٹ تو نہیں کر گئی نون لیگ؟ آپ اس بیانیے کو کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے بیانیے ماضی میں بھی آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں، اس سے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو اگر نقصان نہیں ہوتا تو کم از کم دنیا میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر اگر ایک ایسے شخص کی طرف سے ہے جو اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت کا وہ لیڈر ہے، اور پھر یہ ہے کہ 4تھی بار بھی وہ آنے کی خواہش رکھتا ہے، تو اس قسم کے بیانے سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی سیاست کر سکتے ہیں یا عوام میں اس کی پذیرائی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ ان کیوں کو کر رہے ہیں ایسے؟ ان کا میرے خیال میں ان کو جو مشورہ دیا گیا ہے اپنے دوستوں کی طرف سے، اور جو ان کو کچھ قریبی جو ان کے مشیر ہیں، کہ آپ یہ بیانیہ رکھیں گے تو آپ عوام میں مقبول ہو جائیں گے۔ حالانکہ جو بھی سروے پاکستان میں پیو ریسرچ سینٹر نے کیے ہیں، ریپبلکن پارٹی انسٹیٹیوٹ نے کیے ہیں، گیلپ پاکستان نے کیے ہیں، باقی سیاسی جماعتوں اور اداروں اور حکومتوں کی نسبت
پاکستانی فوج کی ملک کے اندر جو مقبولیت کہیں زیادہ ہے، ہمیشہ رہی ہے. اب اس قسم کے بیانیے کو آپ بنا کے آپ عوام میں پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے. البتہ ایک حلقہ ہے سیاست میں جو اس بیانیے کے ساتھ ہے، وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی رہے گا، لیکن اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بیانیہ حکومت میں حزب اختلاف کی اس خصوصی جماعت کو، مسلم لیگ نون کو نہیں لے آ سکتے. ڈاکٹر صاحب لیکن ایک اور چیز تو اب ہو گئی ہے کہ جو موروثت کی سارے بات کرتے ہیں، بلیم بھی کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب یہ ساری جو موومنٹ ہے اس میں دو شخصیات ابھر کر سامنے آ گئی ہیں. ایک بلاول بھٹو زرداری ہیں، فیملی کی بھی پوری ان کی لیگیسی ہے سب کچھ، اور مریم نواز. یہاں پہ پارٹی میں دیگر بھی قداور شخصیات تھی، لیکن ناؤ شی ہیز سرپاس دیم آل. اب یہ مریم اور بلاول سب سے آگے آ گئے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ میں عمران خان کی ہی پارٹی ہے، پرائم منسٹر جو ہیں انہی کے نام پہ ووٹ ملتا ہے. تو یہ جو ان دونوں کا آگے آنا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سسٹینیبل ہے آگے، اور ان دونوں میں سے کس کے چانسز زیادہ آپ کو لگ رہے ہیں؟ لیکن جو موروثی سیاست ہے ہم تو اس کے خلاف ہیں، اور جب تک کہ عوام اس کے خلاف نہیں ہوں گے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکے گی. اس کی وجہ یہ صرف نہیں ہے کہ وہ موروثی سیاستدان ہیں، انہوں نے جو الیکٹیبل ہیں ملک کے اندر ان کے درمیان میں ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. وہ ماضی میں ان کے ساتھ اقتدار میں رہے ہیں اور ان کو مال پانی بنانے کی کھلی چھٹی دی گئی تھی، اور اس لیے ان کے ساتھ ہیں. کہ سندھ میں دیکھیں کہ سندھ کا جو بڑا وڈیرا ہے، بڑا زمیندار ہے، اور جو کوئی گدی نشین ہے، کوئی سجادہ نشین ہے، کوئی پیر ہے جس کے پاس زمین ہے، اس میں سے 80-90% اس وقت پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ ڈر کی وجہ سے کہ حکومت جس سائیں کی ہے، جس بہت وڈیروں کے وڈیرے کی ہے، اسے وہ خیب بھی کہتے ہیں. اور اکثر یہ کہ اقتدار میں حصہ ہے، نوکریاں بھی مل رہی ہیں، فنڈز بھی ڈیولپمنٹ کے لیے مل رہے ہیں، اور ہر قسم کے کام سندھ میں ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب میں بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اپنے نیٹ ورک ہے. مسلم لیگ نون کا بھی ایک قومی سطح پر نیٹ ورک ہے الیکٹیبل کا، اور جو موروثی سیاسی فیملی ہیں ان کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے کہ ہر ضلع میں کم از کم 1 یا 2 ایسے خاندان ہیں جو ایک پیپلز پارٹی میں ہے، ایک مسلم لیگ نون میں ہے، اور ان میں سے ایک آدھ وہ تحریک انصاف میں ہے. یہ سیاست چل رہی ہے. ایک خاص جو سماجی لحاظ سے بااثر طبقہ ہے اور جن کا تعلق ذمہ داری سے ہے، میں خصوصی طور پر ان اضلاع کی بات کر رہا ہوں جو غیر ترقی یافتہ بھی ہیں اور شہری اضلاع نہیں ہیں، تو وہاں پہ ان کی حکمت عملی چلتی ہے، ان کی مالداری چلتی ہے، ان کا روب چلتا ہے. وہ ویسے نیٹ ڈاکٹر ورک صاحب بنائے یہ ہوئے تو ہیں. بڑے دیکھ رہے ہیں سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آپ ڈیرہ غازی خان کی بات کر لیں، عثمان بزدار صاحب کو عمران خان کہتے ہیں پسماندہ علاقے سے، لیکن وہ بھی اس علاقے کے سردار ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا پرومیننٹ فیملیز، اور جو ہے عام آدمی جو چاہے راجن پور میں ہو، چاہے سندھ میں کشمور میں ہو، بلوچستان میں ہو، آج پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے تربت میں، اس کا تو کوئی رول نہیں ہے، اور نہ جو پروسیس بن گیا ہے، جو پیسہ انوالو ہو گیا ہے. تو یہ تو سارے سسٹم پہ سوال نہیں اٹھ رہا. اب امریکہ میں بھی ہو جائے، انتخابات ہو جائیں، ٹرمپ کہتے ہیں تسلیم نہیں کرنا، گلگت بلتستان میں آج سے بات شروع ہو گئی ہے دھاندلی کی، تو کیا وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے نیو فینومینن؟ یہ تو پوری دنیا میں ابھی یہ چیز ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن جو کچھ امریکہ میں ہوا ہے یہ تو پہلے ماضی میں ایک دفعہ ہوا ہے. ان کی 240 سالہ انتخابی تاریخ ہے آئین کی حکمرانی کی، وہ بھی کافی مسائل سے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک نظام واضح کر دیا ہے کہ وہاں تو نظام کے خلاف سر پھوڑنے والی بات ہے. یہاں تو لیکن نظام ڈاکٹر کو صاحب وہاں پہ بھی الیکٹورل کالج والے سسٹم پہ اب سوال اٹھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ اس کی ایفیکیسی پہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اب یہ تو پھر ایک انتخاب ہے، جو الیکشنز ہیں، اگر اس پہ ہی ڈاؤٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اور پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے. یعنی اگر بائیڈن نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے ہیں تو ٹرمپ نے بھی ریکارڈ ووٹ حاصل کیے ہیں، کہ کسی ہارنے والے امیدوار کے اتنے ووٹ نہیں تھے. تو فیوچر از بالکل لکنگ بلیک. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. امریکہ میں اس وقت تقسیم ہے، اور یہ ثقافتی تقسیم ہے، یہ نسلی تقسیم بھی ہے، یہ نظریاتی بھی ہے کسی لحاظ سے، اور سیاسی تو ہے ہی ہے. اور ایسی شدید نوعیت کی تقسیم کبھی ماضی میں نہیں تھی. جہاں بھی جمہوریت ہوگی، جہاں بھی آزادی ہوگی، یہ تقسیم لازمی طور پر ہوتی ہے اور اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن اس تقسیم کو
اور ان تضادات کو اور یہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے اس کو باہمی طور پر جوڑنے کے لیے جو آپ کے پاس ادارے ہیں کیا وہ فعال ہیں یا نہیں ہیں؟ وہاں پہ وہ فعال ہیں. یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں عوام یہ نہیں مانتے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک بیانیہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور کچھ ریپبلکن کی طرف سے آیا ہے. اب دیکھیں گے کہ وہ مان پڑ جائے گا، اس کی بنیاد پر وہ اپنے الیکشنز کو دوبارہ جیتنے میں جو ہار چکے ہیں وہ اپنی جیت میں اس کو تبدیل ہرگز نہیں کر سکتے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یہاں کی روایات ذرا مختلف ہیں. ہارنے والی پارٹی پہلے ہی کہنا شروع کر دیتی ہے. جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے کل شام کو جب رزلٹ آئے گا تو ان کی حالات دیکھ لینا، اور وہ ان کے بارے میں جو ہماری اسیسمنٹ ہے وہ بالکل وہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں. اچھا، ابھی جی بی کے الیکشنز بھی دے دیا، اتوار کو گلگت بلتستان کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں. 23 نشستوں پہ ہے، 24 تھے، ایک امیدوار کی ڈیتھ ہو گئی، 33 کا ٹوٹل ایوان ہے، لیکن الیکشن ہوتے ہیں 24 پہ. اب اگر اس میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا اس کے معنی ہوں گے؟ اور اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کا ملکی سیاست پہ کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، ملک کی سیاست پہ دعوے تو ضرور ہوں گے کہ اگر حزب اختلاف کی کوئی سیاسی جماعت وہاں پہ جیتتی ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو بس یہاں جیت لیا ہے اور یہاں عمران خان کو ہم نے ہرا لیا ہے، اب ہم پنجاب کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ایک علاقائی ہے، اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اس کا پاکستان کی سیاست سے زیادہ تعلق نہیں ہے. اور اس کے ابھی یہ میرے خیال میں دوسرا یا تیسرا یا چوتھا الیکشن ہے، تیسرا الیکشن اور ہے. وہ صوبہ اور اگر پی بننے ٹی جا آئی رہا جیت ہے. گئی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی بہت زیادہ فلپ مل جائے گا، سپورٹ ہو جائے گی، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ وہ تو لازمی طور پر یہی کہیں گے کہ دیکھیں جی پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، گلگت بلتستان نے ہمیں ووٹ دے دیا ہے، وہاں ہماری حکومت بن گئی ہے. یہ بہت کلیدی انتخابات ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ صوبہ بنتا ہے تو اس کے جو سینیٹرز ہیں ان کی تعداد بھی اتنا ہی ہوگی جتنا پنجاب کی ہے. تو وہ سینٹ کے انتخابات بھی سامنے رکھنے ہوں گے کہ جو سینیٹرز ہیں اس تعداد میں 23 لوگوں نے منتخب کرنے ہیں، اور وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ جی، اور ہوگی. وہ یہی کہ اسمبلی دیکھیں جو کہ ہوگی جتنا وہ کرے سیٹیں گی. پیپلز پارٹی کو ملتی ہیں، جتنا مسلم لیگ نون کو ملتی ہیں، پی ٹی آئی کو ملتی ہیں، تو یہ تقسیم ہوگی. میں اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے کہ کون جیت رہا ہے کون نہیں جیت رہا ہے. کل پتہ چلے گا شام کو کون جیتا ہے. لیکن جو بھی جیتے گا ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کا دعویٰ بڑھ جائے گا. بڑی انٹرسٹنگ بات کی رسول بخش علی صاحب آپ نے، کیونکہ سینٹ کا بھی آپ نے کہہ دیا، اور جو اپوزیشن کی موومنٹ ہے مارچ میں بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ابھی ایک مسئلہ کووڈ کا تو ہے، لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں ہمیں اس کی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، وہ پولیو کے حوالے سے ہے. پوری دنیا میں پولیو ختم ہونے کے قریب ہے، صرف پاکستان اور افغانستان یہاں پہ پولیو رہ گیا ہے. ہم کتنے قریب ہیں، کتنے دور ہیں، اس سلسلے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلوچستان سے، کوئٹہ سے عبدالسمیع خان صاحب. سمیع خان صاحب ٹیکنیکل سپورٹ آفیسر ہیں ای او سی بلوچستان میں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. سمیع صاحب السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. سمیع صاحب، آج ایک خبر آئی تھی کہ بل گیٹس جو کہ پولیو کے حوالے سے بڑا انٹرنیشنل انیشیٹو بھی لے رہے ہیں، ان کی ہمارے آرمی چیف سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور اعادہ ہوا ایک دفعہ پھر پولیو کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا. کمٹمنٹ آپ کو ہر لیول پہ نظر آتی ہے، گورنمنٹ ہو گئے، لوگوں کے حوالے سے ہو گئے، میڈیا بھی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے، تو کامیابی سے ہم کتنے دور ہیں؟ فہد صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ ہماری رائے دینے کی کوشش کی اور یہ بتایا. بیسیکلی اس ٹائم جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اگر ہم اس مسئلے کی امپورٹنس دیکھیں کہ ورلڈ میں اب 2 ہی ممالک ایسے رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو اب تک ہے، ان میں ایک ہم بھی شامل ہیں. دوسری بات، ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ افریقن جو کنٹریز نائجیریا وہ بھی پولیو فری ڈکلیئر ہوئی، تو ہم بھی تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں اس کے. یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارے کچھ کیسز بڑھ گئے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا کمپیریٹیو انالائسس دیکھ لیں کہ پاکستان میں 2017 میں ہمیں صرف 8 پولیو کے کیسز تھے، 2018 میں 12 ہوئے، اور 19 میں پھر تھوڑی سی ایک رائز دیکھی ہم نے، 147 کیسز ہوئے، اور اب 2020 کے ہم نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہوا، 80 کیسز ہیں ہمارے پاس. تو کمٹمنٹ کی کمی نہیں ہے.
ہماری جو پولیو ورک فورس ہے، جو ٹیمیں ہیں، فرنٹ لائن ورکر، ان کی کمٹمنٹ ہے، میڈیا کی طرف سے ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، اور کوشش بھی یہ ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو معذوری سے بچائیں، بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ بیچ میں کچھ ایک فیز آیا جو پوری دنیا نے دیکھا، ایک پینڈیمک کووڈ کا ایک سلسلہ چلا، جس کی وجہ سے فروری مارچ کے بعد ہماری کمپینز نہیں تھی، اور بڑی مشکل سے ان حالات میں جولائی سے ہم نے واپس یہ ایکٹیویٹی۔ سمیع صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو 2020 میں آپ یہ کووڈ کو بلیم کر سکتے ہیں، لیکن 2019 میں 2018 سے اب کیسز بڑھنا شروع ہوئے، وہاں پہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، کہاں پہ کوتاہی ہوئی جس کو ہمیں سدباب کرنا پڑے گا تاکہ دوبارہ یہ چیز نہ آئے؟ دیکھیے جی، اس میں اگر ہم تھوڑا سا اس پروگرام کو اینالائز کر لیں، ہمیں اس پروگرام میں ہماری جو پبلک ہے اس کی سپورٹ چاہیے۔ آپ کو پبلک کی جو ایکسیپٹنس ہے ویکسین کے لیے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑی 2-3 ایگزامپل دوں گا۔ میڈیا کا ہی اس میں بڑا پازیٹیو رول رہا کہ جب بھی ہم اپنی کامیابی کے تھوڑے قریب آتے ہیں تو ہماری کہ جو پبلک کی طرف سے یا کوئی کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے کچھ اینٹی پروپیگنڈا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 2019 میں بیسیکلی ہمارے ساتھ اپریل میں یہی ہوا کہ وہ فیک ویڈیوز وغیرہ کچھ ہوئے، تو وہ ہماری جو کمیونٹی ہے ان کی اویئرنیس اتنی نہیں ہے، وہ ایک دم نیگیٹو جو امپیکٹ پڑتا ہے اس کا اثرات ہوتے ہیں۔ تو 2019-18 میں ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ ہم بہت ہی قریب پہنچ چکے تھے، جیسے میں نے آپ کو کیسز دکھائے، لیکن یہاں پہ ہماری وہ جو پبلک کی طرف سے ایکسیپٹنس ہے وہ ایک دم شیک ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سمیع صاحب، اس پہ دیکھیں آپ نے کہا نا کہ ایک غلطی اور اس کا خمیازہ ہماری نئی نسل کو کرنا پڑے گا، کیا قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ اس کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا کرے سخت سزائیں ہوں تاکہ یہ چیز رک جائے؟ جی بالکل، جی بالکل۔ دیکھیں فاضل صاحب، کیونکہ ہم تو ٹیکنیکلی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قانون سازی شاید ہمارے اس میں نہیں آتی۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون سازی ہو تو بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں۔ بارہا کہا گیا ہے کہ جو ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا جائے، چھوٹی تجاویز دی گئی ہیں، وہ جو ہمارے لا میں قرض ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اسکول میں ایڈمیشنز لے رہے ہیں، کچھ اس قسم کے ہمارے CNIC بن رہے ہیں، کہ اس کے لیے اگر ہم یہ بھی ایک امپورٹنٹ وہ رکھ لیں، لیجسلیشن کر لیں کہ اگر آپ پولیو پلائیں گے اپنے بچوں کو تو آپ کو یہ فیسلٹیز دی جائے گی۔ تو اس بارے میں کیونکہ ہم تو پیور ہیلتھ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اس بارے میں غور کریں، اور کئی دفعہ یہ تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ اور ہے کہ یعنی جزا اور سزا دونوں چیزیں ہوں تو ایک معاملات بہتر ہو سکتے ہیں کہ کوئی آپ اس کا انسینٹیوائز بھی کریں۔ اچھا، ابھی کووڈ کا بھی یہاں پہ ہے ساری صورتحال، اور سارے ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں کہ کووڈ کی ویکسین آئے تاکہ کووڈ سے ہماری جان چھوٹے، جو ایک مشکل حالات ہیں وہ ہیں۔ اب پولیو کا دیکھیں، المیہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ویکسین موجود ہے، لیکن جو کچھ چند لوگ انکار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہے، تو کیسا ڈیلیما ہے کہ ایک طرف ہم ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں اور ایک چیز، ایک ایسی بیماری جو کہ کرپلنگ ہے، جو کہ آپ کو پوری زندگی کے لیے آپ کو معذور کر دیتی ہے، اس کی دوائی موجود ہے، وہ ہم نہیں استعمال کر رہے، تو اس سوچ پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، آپ کی بات بہت درست ہے۔ یقین کریں کہ جب ہم جولائی میں ہم نے واپس جو کمپین اپنی پولیو ایکٹیویٹیز واپس ریزیوم کی اور سٹارٹ کی، تو ہمیں پازیٹیو بھی دیکھنا پڑے گا۔ بہت سے میں خود گیا ہوں، بہت سے ہمارے ورکرز نے یہ رپورٹ کیا کہ بہت سے لوگوں نے باقاعدہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ پولیو والے ہر منتھ یا بڑی فریکوینٹلی ہمارے پاس آتے تھے، بیچ میں آپ کہاں چلے گئے؟ اور بہت سے ہمیں جو ریفیوزل ملے، آپ یقین کریں ان کو ہم نے اس پہ کنوینس کیا کہ دیکھیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پولیو ہے، ویکسین ہم نہیں پئیں گے، اور ادھر وہی بات ہے کہ کووڈ ہے اور ہم انتظار کریں کوئی میڈیسن، کوئی اس کی ٹریٹمنٹ آ جائے، کوئی ویکسین آ جائے، تو جس کی ویکسین موجود ہے اس کو آپ ریفیوز کریں۔ تو بہت سے لوگ اس میں یہ بالکل یہاں پہ کہوں گا برملا کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو سمجھا، جب ان کو کووڈ کے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے کہا جب ویکسین ہے تو ہم بالکل کریں گے۔ تو ہماری یہ چیز ایک پازیٹیوٹی میں بھی آئی ہے۔ اور اگر پولیو کی ویکسین موجود ہے اور بڑی سمپل سے 2 ڈراپ سے آپ یہ ایک اس طرح کی کرپلنگ ڈیزیز یا اپنے بچوں کو معذوری سے بچا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ، اس کے لیے جائیں۔ بالکل یہ ہمارا پیغام ہوتا ہے۔ سمیع صاحب، ابھی 30 نومبر سے ایک اور آپ کی کیمپین پولیو کی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ابھی کووڈ کا بھی خطرات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ لوگوں کی بھاگ جاتے ہیں، گھر گھر جا کر یہ کرتے ہیں، تو اس کیمپین کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، 30 نومبر سے ہماری جو NID کیمپین پلان ہے، اور ہم نے اپنے ورکرز کی جو ٹریننگ ہے وہ
ख़ास तौर पे कोविड की SOPs को फॉलो करते हुए इनको ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात आपकी तवज्जो से कहना चाहूँगा कि आप जो हमारे वर्कर हैं उन्होंने जुलाई से अगस्त में फिर अक्टूबर में कैंपेन के लिए गए और इन सख्त हालात में गए और आप यकीन करें कि वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे थे। तो मैं आपके तवज्जो से अपने उन फ्रंट लाइन वर्कर्स को सैल्यूट पेश करता हूँ कि वो इन हालात में भी घर घर जा रहे हैं और बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं। 30 नवंबर से हमारी कैंपेन है। रिक्वेस्ट ये है कि हमारे वर्कर आपके घर आएंगे, ये आपके ही अपने लोग हैं, आपके ही बेटियां हैं, आपकी ही बहनें हैं, आपके ही भाई हैं, ये आपके घर आएंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि इनके साथ ताउन करें, ये आपके लिए आ रहे हैं, आपके घरों में, आपके बच्चों की सेहत के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का अगर पैगाम दिया जाए तो लोगों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आता है। पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल समी खान हमारे साथ मौजूद थे। बलोचिस्तान से पोलियो के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। ये 2 बूंद, ये 2 कतरे हैं, ये आपको यानी इतनी बड़ी ख़तरनाक बीमारी से आपको बचाते हैं और पूरी दुनिया से इसका ख़ात्मा हम कर सकते हैं। और पाकिस्तान को भी जो बैनुल-अक़वामी बरादरी में भी अपना खोया हुआ मुकाम है वो हासिल करना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान इस हवाले से नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के इनसाइट में इतना ही। अगले हफ्ते मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।